बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मामलात एक दफ़ा फिर बड़ी तेज़ी आ गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और वो तेज़ी आई है कल जो मीनार पाकिस्तान पे मैदान सजा, और मीनार पाकिस्तान में लाहौर के गयूर शहरियों ने एक इतना भारी भरकम रिस्पॉन्स दिया कि उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, जल्जले के झटके, सियासी जल्जले के झटके जो हैं वो दूर दूर तक महसूस किए गए। जाती उम्रा मॉडल टाउन की सल्तनतें जो हैं वो हिल गईं, बल्कि जाती उम्रा को भी और मॉडल टाउन की सल्तनतों को भी अंदाज़ा हो गया, और उसकी आफ्टर शॉक्स जो हैं वो पहुँचे वज़ीर आज़म हाउस शहबाज शरीफ साहब की पास कि जनाब मामला हाथ से निकलते जा रहे हैं और लाहौर जो है वो तख्ते लाहौर छिन चुका है। न सिर्फ तख्ते लाहौर बल्कि तख्ते पंजाब भी गया, और अगर तख्ते पंजाब हाथ से निकलता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान से हमारा सफाया होने वाला है, पाकिस्तान की कौमी सियासत से। हम एक रीजनल पार्टी भी नहीं रहे। ये कल का तबसरा है, अंदरून खाना जो तबसरे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ, क्योंकि ISI, IB, MI, स्पेशल ब्रांच, जितनी भी रिपोर्ट्स गई हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मीनार पाकिस्तान पे होने वाला जलसा था वो अनमैचेबल था, अनबिलीवेबल, अनमैचेबल। और माजी में जितने भी मीनार पाकिस्तान पे जलसे किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसमें सबसे बड़ा ये जलसा था। और इसलिए इसके बावजूद के, और अगली बात जो बताई गई, खुफिया इत्तलाआत जो एक बाकायदा तौर पे रिपोर्ट जाती है, उस रिपोर्ट में जो असल बुनियादी बात बताई गई वो ये थी कि ये सिर्फ लाहौरिये थे और लाहौरियों की तादाद थी। बाहर से हमने किसी को आने नहीं दिया, बाहर से हमने लाहौर को सील किया हुआ था। इवन गुजरांवाला, शेखोपुरा, ओकाड़ा और कसूर, इन इलाकों से भी हमने किसी को नहीं आने दिया, और ये बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ था। इस बात की उन्होंने तसल्ली करवाई है। मोटरवे, GT रोड, हर तरह के, और शहर के लाहौर के जो सराउंडिंग दाखिली रास्ते हैं वो बंद किए हुए थे, और इसलिए ये जो तादाद है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल लाहौरियों की इतनी थी, और इससे कहीं ज़्यादा उन्होंने कहा कि हमने ब्लॉक किया है, अपनी जान खलासी करवाई कि हमने इंतजाम बहुत अच्छे किए हुए थे। इसलिए जी हालात काफ़ी ख़राब हैं, पतले हालात हैं। अब मुतबादल प्लानिंग की जा रही है कि अब मुतबादल प्लानिंग करें, क्योंकि एक तरफ तो ये इमरान खान साहब, दूसरा कल इमरान खान साहब ने एक बिल्कुल डिफरेंट इमरान खान नज़र आया, और उन्होंने कल ना पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को लताड़ा, ना मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप को लताड़ा, और ना ही मौलाना फजलुर रहमान साहब को टच किया, ना मरीम साहबा का नाम लिया, ना नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, और ना जरदारी साहब का नाम लिया। तो ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना एक बिल्कुल अलग थलग नया इमरान खान आया, और उन्होंने अपना मंशूर पेश कर दिया कि ये हमारा मंशूर है, ये हमारी प्लानिंग है कि अगर हमें इक़्तिदार मिलता है तो हमने ये काम करने हैं। बात को होता है कि बिलामुमी बताया जाता है, लेकिन उन्होंने बताया कि हम ये काम करें, और अगर इससे अच्छा आपके पास कोई है प्लान तो जनाब आएँ हमारे साथ, और मुझे सियासत से आउट करना है, सियासत से आउट करें, आप प्लान लेके आएँ और उसके मुताबिक फिर आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें। तो कल उन्होंने एक बहुत ही ऐसा कार्ड खेला जो स्टेट्समैनशिप होती है, वो एक कार्ड खेला, और उसका जवाब अभी तक समझ नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि ना ही उन्होंने कल, मज़े की बात है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी वो नहीं गए, और बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं की। तो बहरहाल जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि लोग जो है कल लाहौर जो है वो पूरे का पूरा निकला हुआ था फैमिली समेत, और इसको फैमिली इवेंट के तौर पे लाहौरियों ने लिया है। तमाम अपने बीवी बच्चों के साथ पहुंचे हुए थे, बुजुर्ग, और ख़ास तौर पे। फिर एक और बात भी आपको मैं बताऊं कि मैंने कोई 25-30 तस्वीरें शेयर की ट्विटर पे, और उनके बाकायदा कैप्शन दे के, और उसमें अपना एक तबसरा भी किया। एक तस्वीर मैंने बगैर कैप्शन के भेज दी, और मुझे पता था कि देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। वो तस्वीर थी 2021 की, बगैर कैप्शन के मैंने भेजी, और मैंने ली भी सोशल मीडिया से, यानी कि पुरानी तस्वीरों में से उठाई और उसमें मैंने डाल दी। उसके फ़ौरन बाद हुआ ये कि वो खुद ही सयाद साहब आ गए दाम में, और परवेज़ भट्ट साहिबा ने कहा कि जनाब बेअक़ल सहाफ़ी, और उन्होंने कहा ये पुरानी तस्वीर है। तो उसके बाद जो मैं भी यही चाहता था, और उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आ गया। तो जब रिस्पॉन्स आया तो उन्होंने कहा ये तो पुरानी तस्वीर है। तो ये पुरानी तस्वीर में उन्होंने ये बात मान ली कि जो 2021 में जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान पे, वो बहुत बड़ा जलसा था, और
اس تصویر کو انہوں نے شیئر کیا اور تصدیق کر دی، جبکہ اسی تصویر کی 2021 میں یہ کہہ رہے تھے یہ تو فوٹو شاپ ہے، یہ تو مینار پاکستان کی تصویر ہے ہی نہیں، یہ تو فوٹو شاپ کی گئی ہے، اس وقت یہ کہہ رہے تھے۔ لیکن بہرحال ایک دلچسپ سوشل میڈیا پہ بحث چلی اور اس میں آپ جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے جلسے کو بڑا مان لیا، اور ہو سکتا ہے کہ کل جلسہ ہوا ہے اس کو کچھ سال بعد مان لیں، لیکن ابھی تک وہ صدمے میں ہے، خاص طور پہ جاتی عمرہ صدمے میں ہے، ماڈل ٹاؤن نون لیگ، کیونکہ نون لیگ کا جو ہے وہ تو کیمپ تھا، بیس کیمپ تھا، یہ بیس تھی پنجاب، تخت لاہور جو تھا، لاہور جو ہے تو وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور اس لیے اب چیزیں آگے طرح اب آگے جو ہے اس کے بعد ہونے ہیں انتخابات، الیکشن ہونے ہیں، اور الیکشن ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں بڑے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ الیکشن نہ کروائیں۔ پارلیمانی جمہوریت ہے، اگر آئین پاکستان موجود ہے اور اس سرزمین پہ آئین عمل پذیر ہے تو پھر اور اعلیٰ عدالتیں موجود ہیں تو پھر ممکن نہیں ہے کہ آپ الیکشن سے فرار اختیار کر سکیں۔ وہ کہ انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا، ابھی تک یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ہر اعتبار سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا، ہم نے ایک ہی دن کروانا ہے اور ہم نے اکتوبر میں کروانا ہے، نہ ہی ہم قومی اسمبلی توڑیں گے اور نہ ہی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کروائیں گے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ آئین میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے 90 دن کے اندر الیکشن کروانا لازمی ہے، 90 دن سے پہلے الیکشن کروانا لازمی ہے۔ یہ آئین کی ایک بڑی واضح موجود ہے آرٹیکل، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جو ابہام تھا کہ تاریخ کس نے دینی ہے، صدر نے دینی ہے، گورنر صاحب نے دینی ہے، وہ ابہام سپریم کورٹ آف پاکستان نے دور کر دیا، اور اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ 3-2 کا جو فیصلہ آیا اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس میں اختلاف صرف یہی تھا کہ 184(3) کے تحت ہم نے ارلی پیٹیشن لے لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹس میں، پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ آلریڈی چل رہا ہے معاملہ، تو اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، صرف اتنا اختلاف تھا، اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں، اور اٹارنی جنرل مستعفی کیوں ہے؟ پہلے چلا کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا اور پھر ایک نئی بحث چڑھ گئی، اٹارنی جنرل صاحب خاموش تھے تو بالآخر وہ بولے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا تھا، میں نے بتا دیا تھا کہ میں نے صدر مملکت کے نام استعفیٰ لکھا ہے اور میں بھیج رہا ہوں، لیکن مجھے پھر روکا گیا، یعنی کہ وزیر اعظم کی طرف سے روکا گیا، میسج کنوے ہوا کہ ابھی آپ استعفیٰ نہ بھیجیں، صدر مملکت کو استعفیٰ نہ بھیجیں۔ اور وہ انہوں نے کہا کہ میں نے استعفیٰ تو نہیں واپس لینا تھا، میں نے وہی استعفیٰ جو صدر مملکت کے نام لکھا ہوا تھا وہ حوالے کر دیا ایک سینئر وزیر کے کہ جب آپ چاہیں اس کو صدر مملکت کو بھیج دیں۔ انہوں نے یہ کہا اٹارنی جنرل صاحب نے کہ میں نے مجھ سے استعفیٰ نہیں مانگا گیا، لیکن ہم اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتے ہیں کہ بالکل ان سے استعفیٰ نہیں مانگا گیا ہوگا۔ اصل میں جو انٹرنل ان کی میٹنگ چل رہی تھی اس میں یہ جو ہارے ہیں کیس، اور الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیٹ کہہ دیا کہ الیکشن کی ڈیٹ فکس کی جائے، صدر مملکت کو کہا کہ آپ پنجاب کی تاریخ دیں، خیبر پختونخوا کے گورنر کو کہا کہ آپ ادھر کی تاریخ دیں، تو وہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں جو انٹرنل PMLN کی جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ اٹارنی جنرل صاحب مینج کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، یہ مینج کرنا چاہیے تھا ان چیزوں کو۔ اور دوسرا پھر عرفان قادر صاحب کا خیال ہے جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں اور اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں اور جج بھی رہ چکے ہیں، ان کا خیال تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمہ صحیح نہیں لڑا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو صحیح طور پہ اسسٹ نہیں کیا گیا، یعنی کہ اٹارنی جنرل پہ انہوں نے تنقید کی تھی، موجودہ اٹارنی جنرل پہ جو مستعفی ہو چکے ہیں ان پہ تنقید کی تھی کہ یہ اپنا مقدمہ صحیح نہیں پیش کر سکے۔ اگر میں ہوتا تو میں بتاتا سپریم کورٹ کو کہ آپ یہ فیصلہ دے ہی نہیں سکتے اور آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی ڈائریکشن بھی نہیں دے سکتے، عرفان قادر صاحب نے کہا۔ تو لہذا جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو وہاں پہ یہ تلخیاں ہوئیں، اور تلخی ہونے کے بعد پھر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ میں مستعفی ہو رہا ہوں، تو وہ مستعفی ہو چکے ہیں، بلکہ اب تو صدر مملکت کو چلا گیا ان کا استعفیٰ۔ اب ایک ایسا اٹارنی جنرل چاہیے جو کہ بالکل وہ جو نیریٹو ہے، پولیٹیکل نیریٹو، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑے زور سے پیش کرے، بڑے زور سے دھڑلے سے پیش کرے پولیٹیکل نیریٹو کو، کیونکہ لیگل تو ہے نہیں، نہ کانسٹیٹیوشنل ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق 0 اور آئین کے مطابق، قانون کے مطابق 0، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور پچھلے جو اٹارنی جنرل صاحب نے بڑا صحیح اسسٹ کیا تھا کورٹ کو، وہ انہوں نے صرف سرکاری سیاسی موقف پیش نہیں کیا، لیگل جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ پیش کر دیا۔
تو اور جو وفاق کی ڈائریکشن تھی وہ ایز اٹ از انہوں نے بیان کر دی، لیکن اب انہوں نے کہا کہ ایسا اٹارنی جنرل ہو جو کہ مینیج کرے چیزوں کو، اور دوسرا کورٹ میں ڈٹ جائے اور ہلنے نہ دے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ نہیں جناب یہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے نئے اٹارنی جنرل کی تلاش ہے، اور اس میں منصور صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اور آگے منصور اعجاز صاحب، اور اس کے بعد ایک عرفان قادر صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، تو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ منصور عثمان صاحب شاید میرے ذہن سے نام نکل گیا، لیکن عرفان قادر صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ پٹیشنز فائل ہو چکی ہیں، منظور ہو چکی ہیں سماعت کے لیے، نمبر لگ چکے ہیں، ان پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض عائد نہیں کیا، اور اگلے ہفتے ہی میدان یعنی کہ کل سے یہ ہفتہ شروع ہو رہا ہے میدان سجے گا۔ ایک اور کام بھی ہو گیا، اور اس میں تو سپریم کورٹ میں ایک اور پیٹیشن فائل ہو گئی ہے، اور یہ پیٹیشن مسلم لیگ نواز کے سابق رہنما سینیٹر اور وفاقی وزیر سید ظفر علی شاہ صاحب نے فائل کی ہے۔ اور سید ظفر علی شاہ صاحب مشہور ہیں جی، ظفر علی شاہ کیس آپ نے سنا ہوگا، جب اکتوبر 99 میں مارشل لا لگا تھا اور نواز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جب انہوں نے پرویز مشرف صاحب آرمی چیف کو برطرف کیا تھا، اس وقت سید ظفر علی شاہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان گئے تھے اور وہاں سے فیصلہ لیا تھا، تو یہ وہ ظفر علی شاہ صاحب ہیں۔ ظفر علی شاہ کیس مشہور ہے، انہوں نے پیٹیشن فائل کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنی آئینی درخواست میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے انتخابات کی تاریخ کو کالعدم قرار دینے کا استدعا کی گئی ہے، جو انہوں نے کہا ہے الیکشن کمیشن نے جو الیکشن ملتوی کی ہیں، اور آئینی درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی درخواست کی گئی ہے، اور درخواست نون لیگ کے سابق رہنما نے کی ہے۔ الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا نوٹیفیکیشن قانون سے متصادم اور آئین کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن 90 روز کے اندر انتخابات کی آئینی مینڈیٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا اسے نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنا نیچا دکھانے کے مترادف ہے، بالکل درست کہا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب اور رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے، وزیر اعظم شہباز شریف اور محسن نقوی کو نااہل قرار دیا جائے، اور چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کمیشن کے حکم کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ الیکشن کمیشن کو 30 اپریل کے شیڈول کے مطابق الیکشن کروانے کا حکم دیا جائے۔ یہ 3-4 انہوں نے اہم پیٹیشن، اس میں 3-4 پوائنٹس اور اضافہ کر دیے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، رانا ثناء اللہ صاحب بھی، ان کو بھی، اور خاص ساتھ کیئر ٹیکر محسن نقوی نگراں وزیر اعلیٰ، ان کو بھی کہا ہے کہ نااہل قرار دیا جائے، شہباز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا جائے۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا میدان بڑا سجنے والا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن مینار پاکستان نے ہوش اڑا دیے ہیں، خراب کر دیے ہیں، اور اب اس کا جواب کیسے دیا جائے گا کچھ پتہ نہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ لاہور جو ہے وہ باہر نکلا ہوا تھا، اور عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے وہ سب کے لیے بڑی ہی معنی خیز تقریر سمجھی جا رہی ہے، کہ وہ تقریر ایک اپوزیشن لیڈر کی نہیں تھی، بلکہ وہ مستقبل کے وزیر اعظم کی تقریر تھی، جس میں انہوں نے ہر چیز بڑے پر اعتماد انداز میں پیش کی۔ تو دیکھیے جناب، ایک طرف الیکشن پوسٹ پون کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور دوسرا عمران خان صاحب کے خلاف ایک نیا جال بنا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔